चढ़ी मौसम अगर मैं कुछ जानने लगे जनाब, लाहौर के अंदर सर्दी है और सर्दी के अंदर अगर गर्मी का माहौल पैदा हो जाए और खास तौर पर इस माहौल के अंदर अगर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब मंजर आम पर आ जाए, लाहौर के अंदर मसरूफ दिन गुजारें, कुछ मुलाकातें सियासी हों, कुछ मुलाकातें गैर सियासी हों, कुछ मुलाकातें ज़ाहरी हों, कुछ मुलाकातें छुप छुपा की जाएं, तो इसका मतलब ये है जनाब कि गर्मा गर्मी होने जा रही है। कुछ मुलाकातों की इतलात मिल चुकी हैं और कुछ मुलाकातें ऐसी हैं जिनके लिए तगो-दौ जारी है और जिनके लिए कोशिश जारी है कि जनाब एना दबारी जी को कुछ चुंदी चुंदी जी खबर मिल जाए ताकि हम अपने दर्शकों को इस सूरत हाल से आगाह करें। मामला ये है कि लाहौर के अंदर थे कल DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब, यहाँ पर उन्होंने एक सेमिनार से खिताब किया। इस सेमिनार के अंदर लाहौर की अहम तरीन यूनिवर्सिटी से तकरीबन 360 के करीब स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया, इनको इकट्ठा किया गया, एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। जनाब नदीम अहमद अंजुम साहब उसके अंदर मेहमान खुसूसी थे। यहाँ पर उन्होंने अपना एक की नोट एड्रेस किया और उसके बाद उन्होंने जो स्टूडेंट्स थे उनकी तरफ से जनाब जो बाउंसर मारे गए, वो आपकी सोच हो, ये सवालों जवाब का सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी का बायस होगा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये सेशन जो हुआ जिसके अंदर नदीम अहमद अंजुम साहब मौजूद थे, ये तकरीबन 6.5 घंटे तवील सेशन था, 6.5 घंटे तवील। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज के ऊपर बातचीत की गई होगी और खास तौर पर अब क्योंकि इंतखाबात का माहौल है, इलेक्शन होने जा रहे हैं, इंतखाबी मुहिम इस वक्त जो है वो मोमेंटम पकड़ती हुई नजर आ रही है। इस सारी सूरत हाल का ताल्लुक किसी न किसी जगह पर जाकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ता है और वो जो स्टूडेंट्स इस वक्त जनाब नदीम अहमद अंजुम साहब के सामने मौजूद थे, वो अपने आप को इस सोशल फैब्रिक से किसी भी तौर पर अलग नहीं किया जा सकता। इन स्टूडेंट्स का इंतखाब जनाब पंजाब यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, लम्स यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स और दीगर इदारों से किया गया था और यहाँ से 360 तलबा और तालबात को ज़हमत दी गई थी और इस सेशन में जनाब नदीम अहमद अंजुम साहब ने जो है वो शिरकत की थी। इस मीटिंग के अंदर जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि उन्होंने पाकिस्तान की इस वक्त की मजमूई सूरत हाल के ऊपर बात की, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर बात की, पाकिस्तान के जो उनको खारजी और दाखिली सतह पर चैलेंजेस दरपेश हैं उस पर बात की। खास तौर पर जो जनाब नदीम अहमद अंजुम साहब ने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और इस वक्त हमारी जो बॉर्डर एस्केलेशन हो चुकी है अफगानिस्तान और ईरान के ऊपर, इसके ऊपर स्टूडेंट्स को इत्मीनान में लिया और जो रिसेंट अटैक हुए थे पाक ईरान बॉर्डर्स के ऊपर, जब ईरानियन एयरक्राफ्ट्स ने आकर हमला किया था और उसके जवाब में पाकिस्तान ने जाकर अटैक किया था, इस सारी सूरत हाल पर उनको आगाह किया और स्टूडेंट्स को बताया कि ये मामला अभी रुके हुए हैं। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर 27 जनवरी को पाकिस्तान आ रहे हैं और वो पाकिस्तान आकर पाकिस्तान की जो क़यादत है उसके साथ मुलाकातें करेंगे और इन मुलाकातों में चीजों को फाइनलाइज किया जाएगा कि जनाब हमने ये डी एस्केलेशन कैसे करनी है और किस तरह सरहद के दोनों तरफ पाकिस्तान ने अपनी सरहद के इस तरफ वो तमाम एलिमेंट्स जो बदअमनी का सबब बन रहे हैं उनको एलिमिनेट करना है और ईरान ने किस तरीके से उन तमाम लोगों को एलिमिनेट करना है जो पाकिस्तान और खासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी का सबब बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मजीद किसी तरह की कोई और धींगा मुश्ती होने का इम्कान अभी फिलहाल तक नजर नहीं आ रहा। इंडिया के ऊपर बात की उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान इस पोजीशन पर मौजूद है जहां पर हम किसी भी तौर पर, और यह हकीकत है कि हम जो है ताल्लुकात ऊपर नीचे हो सकते हैं, गर्मी सर्दी हो सकती है, लेकिन हम अपने जो पड़ोसी हैं हम उनको बदल नहीं सकते। हम अफगानिस्तान को नहीं चेंज कर सकते, ना पे अफगानिस्तान में तो ले जाओ तो अमरीका लाओ, इस तरह की सिचुएशन नहीं हो सकती। पड़ोसी यही रहेंगे और जो इश्यूज हैं और मुल्की मफादात हैं, मुल्की तरजीहात हैं, इनको बेस करते हुए इनके साथ ताल्लुकात की नौयत को सेट किया जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है तमाम तर इश्यूज को एड्रेस किया जा सकता है। इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम हो और ये इस्तेहकाम माशी इस्तेहकाम हो और उसके साथ साथ सियासी इस्तेहकाम भी हो, क्योंकि ये दोनों चीजें इसी सूरत में आकर जुड़ती हैं जब आप इकोनॉमिकली जो है वो अपने पैरों पे खड़े हों, आप जो है माशी एतबार से
اس لیول پر ہوں کہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو کہ یار ہمارے بھی مفادات ان کے ساتھ جڑے ہیں، ان کے مفادات ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ہم اس انٹرنیشنل گلوبل ولیج کے اندر کسی بھی طور پر آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے۔ کافی انہوں نے مختلف ایشوز کے اوپر سیر حاصل بحث کی، اور اس دوران انہوں نے 9 مئی کا بھی ذکر کیا۔ 9 مئی کے حوالے سے میں آپ کو اتنا زیادہ اس وجہ سے نہیں بتاؤں گا کہ سب کچھ آلریڈی منظر عام پر ہے، لیکن جناب وہ جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ باری آتی ہے، جب اسٹوڈنٹس کا نمبر لگتا ہے تو پائن تو ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ آج کل کا یوتھ ہو، میں نے آپ کو بتایا کہ سلیکشن کی گئی تھی، سلیکشن کر کے لایا گیا تھا، لیکن جب یوتھ آ جاتا ہے سامنے، پھر یوتھ آ کر اگر سوال کرتا ہے، تابڑ توڑ قسم کے سوال کرتا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ ان کے سامنے جناب ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم، پاکستان کی ایک بڑی قداور شخصیت بیٹھی ہے، تو پھر ماحول ذرا تھوڑا سا بدلا جاتا ہے۔ اس صورتحال کے اندر جناب ندیم احمد انجم صاحب نے جو ہے اپنے خطاب کے اندر بڑی زبردست قسم کی باتیں کی، بڑے سوال و جواب دیے، لیکن جو سوال ہیں نوجوانوں کے وہ بہت ہی زیادہ منی خیز تھے۔ نوجوانوں کا میں چند سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ سوال تھا کہ فیک نیوز اور پروپیگنڈے کی روک تھام اور ان کا مکمل علاج ہونا چاہیے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی طرف سے جو سوالات پوچھے گئے، اس میں جو ندیم احمد انجم صاحب ہیں ان کی طرف سے بہت ہی زیادہ دلیل کے ساتھ ان کے جواب دیے گئے۔ ندیم احمد انجم صاحب سے جو سوال تھے اس میں یہ سوال سب سے زیادہ امپورٹنس کا حامل تھا کہ جناب یہ جو 9 مئی کے ہمارے یہ جو اس وقت صورتحال ہے، اس کو اس کا رسپانس ریاست کی طرف سے ویسا نہیں آیا جیسا ماضی میں ہم نے دیکھا۔ نوجوان نے پوچھا ندیم احمد انجم صاحب سے کہ تاریخ میں آج تک کسی ریاست نے مسلح بغاوت کرنے والوں کو معاف نہیں کیا، تو ہمارا ملک 9 مئی کے مجرمان سے نرمی کیوں برت رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ ایک اسٹوڈنٹ کا سوال تھا کہ پاک فوج کے شہداء کی یادگاروں پر حملے نے اتنی ہی تکلیف دی جتنی سوشل میڈیا پر شہداء کی توہین کرنے والے اکاؤنٹس کی پوسٹوں سے ہوتی ہے، تو ایسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ سوال تھا کہ یہودیوں کے پیسوں پر پلنے والے شر پسندوں کے خاتمہ کیوں نظر نہیں آتا؟ میں اس طرح کے بڑے بڑے جو ہے نا سوال کیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سوال تھے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ آج کل کا جو نوجوان ہے اس کو آپ کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے، اس کی آپ اپروچ کو کسی بھی صورت نہیں جھٹلا سکتے۔ یہ سوال یقینی طور پر سب کے ذہنوں میں موجود ہے، اور امریکہ کی مثال دی جاتی ہے، اور جناب جنرل صاحب نے بھی امریکہ کی مثال دی۔ انہوں نے کہا جناب کیپٹل ہل پر حملہ ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کے دور کے اندر، اور کیپٹل ہل میں جس وقت حملہ ہو رہا تھا اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس موب کو لیڈ نہیں تھے کر رہے، وہ خود ڈنڈا پکڑ کے کیپٹل ہل کے اوپر نہیں تھے چڑھ رہے، وہ خود وہاں پر آ کر جو کوریڈور کے اندر نادر تصاویر لگی ہوئی تھی وہ ان کو لاٹھیاں مار کر نہیں توڑ رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جا کر نینسی پیلوسی جو کانگریس کی اسپیکر تھیں ان کے آفس میں جا کر خود نہیں بیٹھے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کسی نہ کسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وابستہ تھے، لہٰذا ان لوگوں کی غلطیوں کا سبب ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھا گیا اور ان کے خلاف بلا تخصیص قسم کی کارروائی ہوئی، اور وہ تمام لوگ جو اس کیپٹل ہل میں حملے پر ملوث تھے ان کو سخت ترین سزائیں دی گئیں۔ اور اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ اگرچہ انتخابی میدان میں موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہر ایک فورم پر کیپٹل ہل پر حملے کا جواب دے رہے ہیں۔ جنرل صاحب کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان کے ادارے اور یہاں پر جس طریقے سے ایک سسٹم چلا تھا ماضی میں، جس طریقے سے ملک کو قوم کے اوپر شخصیت پرستی کا ایک غبار چڑھ گیا تھا، اس نے انفیکٹ بہت ہی زیادہ نقصان پہنچایا ہے اس سارے معاملات پہ۔ اور اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو اسٹرکٹلی آئین اور قانون پر عمل درآمد کیا جائے، اور عدالتیں آزاد ہیں، عدالتیں جو ہے ان میں 9 مئی کے معاملات چل رہے ہیں۔ پاکستان کا جو پریمیئر ادارہ ہے وہ اس بات پر یکسو ہے کہ جو ٹرائل ملٹری کورٹس کے اندر ہو رہے ہیں وہ ٹرائل جاری رہنے چاہیے اور ان ملزموں کو سزائیں ملنی چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ملٹری کورٹ سے ملنے والی سزاؤں کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف اپیلیں سول کورٹ میں کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم اپنے ملزموں کو خود سزا دینا چاہتے ہیں۔ ندیم احمد انجم صاحب نے جو ملاقات تھی
اس میں انہوں نے بہت، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ بہت سارے سوالوں کے انہوں نے جواب دیے، اور ندیم احمد انجم صاحب نے جو انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ان سے سوال ہوا تھا کہ جناب کیا آنے والی حکومت یا موجودہ حکومت انڈیا کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ شروع کر سکتی ہے، اور کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات بحال ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے اوپر ندیم احمد انجم صاحب کا نے واضح کیا تھا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات تب تک بحال نہیں ہو سکتے جب تک مسئلہ کشمیر حل نہ کیا جائے۔ جس طرح سوال ان سے ہوا تھا فیک نیوز اور سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈے پر، تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ جناب عدلیہ ہمارے سامنے ہے، عدلیہ کے اوپر بھی کس طریقے سے اٹیک کیا گیا ہے۔ اب ایک جی آئی ٹی بن گئی ہے، وہ تمام پوسٹیں جو مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے شیئر کی گئی تھیں ان کے اوپر کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن سچویشن وہی ہے کہ ایک خاص اسکول آف تھاٹ، ایک خاص مکتب فکر، ایک خاص مقصد کے لیے، ایک خاص نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے فیک اکاؤنٹس کے ذریعے ایک ماحول یہاں پر کریٹ کرتا ہے، اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ ہم سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ندیم احمد انجم صاحب نے اس سوال کا جواب فیک نیوز کے اور پروپیگنڈا کے حوالے سے انہوں نے ایک حدیث مبارکہ کا بھی ذکر کیا اور اس کا حوالہ دیا، اور کہا کہ پروپیگنڈا کو اسلام میں بہتان کہا جاتا ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ پروپیگنڈا کرنے والے اور پروپیگنڈا پھیلانے والے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ گناہ سے بچنے کے لیے کوئی بھی خبر شیئر کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کریں، جبکہ پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف سختی سے ایکشن ہوگا۔ پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف سختی سے ایکشن ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے کسی طرح کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے ملک دشمنی میں ملوث رہتے ہیں، ان کے حوالے سے سوال پر ندیم احمد انجم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے دشمنوں کو واضح پیغام ہے کہ پاکستان کی طرف سے میلی آنکھ اٹھانے والوں کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ پاکستان ایک ایٹمی اور اسلامی دنیا کی بڑی فوج رکھنے والا ملک ہے۔ پاکستان کی خود مختاری سالمیت پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا۔ دشمن چاہیں جتنا بھی طاقتور ہو، بر وقت اور پوری شدت سے جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی اکانومی کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر ماضی میں یہ حالات پیدا ہو گئے تھے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کے خطرات نظر آ رہے تھے، لیکن اب شہباز شریف صاحب کی حکومت اور اس کے بعد آنے والی حکومت کی طرف سے لیے جانے والے سخت اقدامات کی طرف سے یہ جو ڈیفالٹ ہے اس کے خطرات جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں انویسٹرز کا آنا واضح پیغام ہے۔ دنیا کا پاکستان پر اعتماد بحال ہو گیا ہے۔ سعودی عرب، یو اے ای، قطر سمیت مختلف ممالک پاکستان میں بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ اس کا جو سپین ہے وہ آنے والے دنوں میں اس میں نہ صرف مزید اضافہ ہوگا بلکہ یہ جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرمایہ کاری کے نتیجے میں پاکستان کے جو پوزیشن ہے مختلف دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کی، اس میں بھی بہتری آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی اپنی اکانومی میں بھی بہتری آئے گی اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ انہوں نے زور دیا کہ پاکستان جو ہے بہت جلد دنیا کو سرپرائز کرے گا، اور پاک ایران تعلقات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ہم نے اس بات پر زور دیا تھا کہ یہ جو بارڈر سمگلنگ ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، ڈالر سمگلنگ ہے، اس کو ہم روکیں گے۔ اس کو کافی حد تک روک لیا گیا ہے۔ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث عناصر کے خلاف بے رحم آپریشن جاری ہے۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ جناب جو ہے آپ دل لگا کر اپنی پڑھائی پوری کریں، پاکستان کا مستقبل آپ سے ہی وابستہ ہے، اور آپ نے ہی ان چیزوں کو لے کے آگے چلنا ہے۔ یقینی طور پر جناب یہ جو ملاقات تھی، یہ جو انٹریکشن تھا، اس میں جناب ندیم احمد انجم صاحب نے اپنے ادارے کے ویژن کے سے طلبہ کو ہم آہنگ کیا۔ یہ ضرور ہے کہ پاکستان فوج نے موجودہ صورتحال میں لیڈ فرام دی فرنٹ کیا ہے، خاص طور پر اکنامک ریوائول کے لیے، لیکن پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں استحکام، وہ ہمیں نہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے بدقسمتی کے ساتھ، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس سے یہ استحکام آگے بڑھے۔ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جنرل صاحب کی لاہور میں موجودگی کے دوران کچھ اور ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ اور سامنے آئی ہیں چیزیں، لیکن جب تک کوئی کانکریٹ چیز سامنے نہیں آتی، کوئی ایسی فرام دی ہارسز ماؤتھ کسی جگہ سے کوئی کانفرمیشن آتی ہے ان ملاقاتوں کی، تو اس سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا۔ البتہ یہ
جو ملاقات تھی, یہ جو انٹریکشن تھا, یہ اس حد تک آئی اوپنر تھا جس سے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو اکنامکلی فیزیبل بنانے کے لیے اس وقت سرگرم عمل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو شر پسند ہیں ان کا جو ہے نا ناطقہ وہ بند کرنے کے لیے بھی اتنے ہی سرگرم عمل ہیں. کسی جگہ پر کوئی کمی بیشی آنے کا امکان نہیں. اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.